सेहत तबीयत ठीक है। मौसम तब्दील हो रहा है, गर्मियाँ आ रही हैं, बहुत थोड़ा टाइम सर्दियों का था गुजर गया। दोस्तों, हमारा जो प्रोग्राम है लाइवाना या दीगर जो प्रोग्राम है, उसका मकसद सिर्फ ये होता है कि जो मसाइल हैं, जो मसाइल अवाम को दरपेश हैं या जहाँ पे करप्शन हो रही है, उस करप्शन को बेनकाब करना। सहाफ़ी का काम यही है कि हम लोग करप्शन को बेनकाब करें, जिसकी वजह से जो करप्ट लोग हैं वो हमारे खिलाफ मुख्तलिफ हथकंडे अख्तियार करते हैं। अक्सर हमारे सहाफ़ी दोस्तों पर मुकदमे दर्ज हो जाते हैं, FIR हो जाती हैं और उनको ऊपर इल्ज़ाम की बौछार शुरू हो जाती है। सबसे पहले तो जब हम सहाफ़त का कार्ड लेते हैं, अपने गले में डालते हैं, तो हमारे माथे पे लिखा जाता है ब्लैक मेलर। मतलब आप ये देखें कि अगर मैंने किसी अदारे का कार्ड ले लिया तो सबसे पहले तो सहाफ़ी को ये जो दुनिया ये लोग ब्लैक मेलर की, वो खास तौर पे वो लोग जो खुद ब्लैक होते हैं, जो लोग खुद करप्ट होते हैं, वो हम लोग को ब्लैक मेलर कहते हैं, क्योंकि हम लोग उनको नंगा करते हैं ना। जो उनके जराइम है हम वो वाज़ेह करते हैं, लोगों तक पहुंचाते हैं। तो दोस्तों, आज का जो इशू है वो है बॉर्डर मिलिट्री पुलिस BMP। अब देखें, जो चमन से दालबदीन से जो ईरानी डीजल आता है वो भी BMP वाले साइड से होकर आता है और बहुत प्यार से वहां से कभी हमने नहीं देखा बवाटा चेक पोस्ट पे कोई डीजल का ट्राला ट्रक पकड़ा गया हो। कभी हमने नहीं देखा किसी और जगह पे कोई चीज पकड़ी गई हो। स्मगलिंग का सखी सवर चेक पोस्ट पे पकड़ा जाता है, ड्रामा पे जो गाजीघाट पुल के ऊपर पकड़ा जाता है, उधर से क्लियर आ जाता है। बहरहाल ये सब कुछ तो चलता है। आज एक बड़ी मजे की बात, हमारे डेरा गाजी खान BMP के जो है उसके जो इंचार्ज हैं, जो BMP के जो लाइन ऑफिसर है नजीबुल्लाह केसरानी, इतनी बड़ी गाड़ी है माशाल्लाह, बड़े शख्स है। 3 साल से डेरा गाजी खान बॉर्डर मिलिट्री पुलिस के जो लाइन ऑफिसर तैनात हैं। इस दौरान 2 या 3 IG पंजाब तब्दील हुए, DIG DG खान, RPO DG खान तब्दील हुए, TPO तब्दील हुए, PA कमांडेंट पुलिस ये भी तब्दील हुए, तमाम लोग तब्दील हुए, मगर मजाल है जो नजीबुल्लाह केसरानी अपनी जगह से टच से मस हुए। नजीबुल्लाह केसरानी के लिए तो बड़ी मजेदार बातें हैं। अभी गुज़श्ता 10 दिनों में बड़ा एक इशू उठा रहा कि जी डेरा गाजी खान पुलिस लाइन में जो मल्टी विटामिन और जिनसिंग मेडिसिन जो कि ममनुआ अद्वियात हैं, जो कि अगर किसी मेडिकल स्टोर पे वो अद्वियात पाई जाए तो उस मेडिकल स्टोर को सील कर दिया जाता है और उस पर अच्छे खासे जुर्माने लग जाते हैं। मगर यहाँ पर ये अखबारों में आया हुआ है ये गुज़श्ता 8-10 दिनों से कि भाई ये जो मौसूफ है नजीबुल्लाह केसरानी, ये अपने ऑफिस में वो डब्बियां रख के बैठे हुए हैं, जिनसिंग मेडिसिन जो कि ममनुआ है, वो रख के बैठे हैं और सेल कर रहे हैं। ये वो अद्वियात है दोस्तों जो बॉर्डर BMP वाली साइड पे या चमन वाली साइड पे 400 या 500 रुपए की आती है, मगर यहां तक पहुंचते पहुंचते उनकी कीमत 2500 रुपए हो जाती है। मतलब आप देखिए, अगर एक आदमी 5 लाख रुपया इन्वेस्ट करके ये दबिये मंगवाता है तो यहां पहुंचने पर 25 लाख, यार इससे बेहतर तो कोई भी बिजनेस नहीं है। हमें तो ऐसा मौका नहीं मिलता कि हम भी कमाएं। मतलब ये देखिए कि ये यहाँ पे जो दवा मेडिसिन बिक रही, ये या तो ये खुद वहां से परचेज करके लाते हैं या फिर अगर परचेज नहीं भी करते तो रास्ते में ट्रकों से उतार लेते हैं। जाहिर बात है, जो ट्रक भर के जा रहा है, जिसने 2 लाख डब्बियां उठाई हुई हैं, 2 लाख डब्बे कार्टन रखे हुए हैं जिस ट्रक में, वो ट्रक वाला अगर 1 या 2 डब्बे इन्हें मुफ्त में दे दे तो मेरे ख्याल में उसको ये सौदा महंगा नहीं है। अच्छा, ये वो अद्वियात है जो वहां से आती हैं और यहाँ पर अखबारात में आया है कि ये BMP के जो रिसालदार है नजीबुल्लाह केसरानी साहब, ये अपने ऑफिस में रख के उसे फरोख्त कर रहे हैं। तस्वीरें भी बनी हुई है, डब्बियों की तस्वीरें भी हैं, उनके ऑफिस की तस्वीरें भी हैं। अब नजीबुल्लाह केसरानी साहब माशाल्लाह बारिश शख्स हैं, लेकिन इनका जो अमला है वो इनसे बहुत तंग है।
انہوں نے جو عملہ ہے انہوں نے ان کے خلاف گئے اور ریٹائرمنٹ کے لیے درخواستیں دے دی وقت سے پہلے. دیکھیں آج کے دور میں نوکری ملنا بہت مشکل ہے، لیکن وہ سرکاری ملازم جو کہ یہاں پر پی ایم پی میں جاب کر رہے ہیں، جن کی تنخواہ ہے، جو کہ اپنے گھر کا گزارا کر رہے ہیں، لیکن اس شخص کی وجہ سے ان لوگوں نے ریٹائرمنٹ کی درخواست دے دی وقت سے پہلے کہ جناب ہم اپنی عزت بچانا چاہتے ہیں، ہم یہاں پہ ان کے تھرو انڈر جو ہے نا کام نہیں کر سکتے. اب دیکھیں نا جتنے بھی افسران آئے ہیں تمام تبدیل ہوئے. سید موسیٰ رضا ایک عیسائی معزز شخصیت پی اے تھے، ان کے دور میں بڑے اچھے کام ہوئے کرے، لیکن یہ لوگ کیا کرپشن کو روک نہیں سکتے. یہ لوگ کرپشن روک نہیں سکتے، یہ بھی مجبور ہیں، یہ لوگ بھی مجبور ہیں. آنے والے ٹرک 24 گھنٹے تو حمزہ صالح صاحب روڈ پہ نہیں بیٹھ سکتے نا. حمزہ صالح صاحب روڈ پہ 24 گھنٹے نہیں بیٹھ سکتے، لیکن جو ان کا عملہ بیٹھا ہے ظاہر ہے ان کی ملی بھگت سے یہ سب چیزیں یہاں پہ آ رہی ہیں. تو بہرحال ہمارا جو آج کا ایشو ہے وہ یہی ہے کہ یہ جو جنسنگ میڈیسن جو کہ نقصان دہ بھی ہے، انسان کی زندگی کے لیے نقصان دہ بھی ہے، بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے، انسان مر بھی جاتا ہے، وہ یہاں پہ میڈیسن بغیر کسی ڈاکٹر کی سبسکرپشن کے سیل کی جا رہی ہے اور اس کو ایڈورٹائز بھی کی جا رہی ہے کہ یار یہ بہت اچھی دوائی ہے اور ہر آدمی کی ضرورت ہے. آج کل پاکستان میں کیا دنیا میں جتنا ٹینشن ہے، جتنے مسائل ہیں، ان تمام مسائل کے بعد انسان اس جانب سے تو بالکل ہی ڈیڈ ہوتا جا رہا ہے نا. ہر شخص کو اس دوائی کی ضرورت ہے، ہر مرد کو ضرورت ہوتی ہے، حالات ایسے ہیں. تو یہاں پہ جو یہ دوائی، جو لوگ اس کو روکنے والے ہیں، جن کی ڈیوٹی ہے ایسے کام روکے جائیں، وہ لوگ اس چیز کو بیچ رہے ہیں، کھلے عام بیچ رہے ہیں، اپنے دفتر میں، سرکاری دفتر میں رکھ کے بیچ رہے ہیں. ہمارے ایک بڑے سینئر دوست ہیں، صحافی ہیں، مظہور خان لغاری، انہوں نے اس ایشو کو اٹھایا، انہوں نے اس کی خبریں بھی لگائی اور انہوں نے واضح بتایا، تصویریں بھی کھینچی کہ جناب میرے پاس تصویریں ہیں کہ میں ان کے دفتر میں گیا ہوں، وہاں پہ یہ ڈبی تھی. اور جب انہیں کوئی فون کرے، کوئی کہے تو یہ کہتے ہیں جناب اس صحافی کو میں نے جو کہ ڈبی نہیں دی، جس کی وجہ سے وہ صحافی میرے خلاف خبر لگا رہے ہیں. اس میں کہ ہے تو صحیح نا میرے پاس، میں نے ڈبی نہیں دی تو وہ میرے خلاف خبر لگائے. تو اللہ کے بندے ہے تیرے پاس تو یہ تو مان تو کہ میرے پاس ہے، میں بیچ رہا ہوں. اس کے علاوہ ہمارے بہت پیارے دوست ہیں، بہت ہی عزیز، میرے تو بہت عزیز دوست ہیں، چودھری شکی، اس نے بھی اس کے خلاف خبریں لگائی. فیاض کھوسا ہمارے ڈسٹرکٹ پریس کلب کے بڑے معزز ہستی ہیں، اچھے صحافی ہیں. انہوں نے ڈاکٹر مصطفیٰ بڈانی، بہت اچھا رائٹر، بہت خوبصورت انسان، بہت خوبصورت الفاظ کا مجموعہ ہے اس کے پاس، اس نے بھی ان کے خلاف خبریں لگائی. محمد فیض بھٹی، انہوں نے بھی خبریں لگائی ہیں. غضنفر چند جو کہ ہمارے پریس کلب کے بڑے متحرک رکن ہیں، انہوں نے بھی اس کے خلاف خبریں لگائی ہیں. اچھا اب جب ان کے خلاف خبریں لگ گئی تو اس کے بعد جو ہے نا وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کا جو سوشل میڈیا ایڈوائزر ہے اخلاق بزدار صاحب، انہوں نے صحافیوں کے خلاف سوشل میڈیا پر پروپیگنڈا شروع کر دیا. جب اخلاق بزدار صاحب کا سوشل میڈیا پر پروپیگنڈا دیکھا تو یہ احساس ہو گیا کہ یار یہ نجیب اللہ کسرانی صاحب جو 3 سال سے اس سیٹ پر براجمان ہیں، جبکہ پی اے بھی گئے، ایس ایچ اوز بھی گئے، جمع دار بھی گئے، دفعہ دار بھی گئے، کئی ٹرانسفر ہو گئے، ڈی پی ہو گیا، تمام لوگ ہو گئے، آئی جی تک چینج ہو گئے، مگر نجیب اللہ صاحب نہیں ٹرانسفر ہوئے. اس کی وجہ بھی سامنے آ گئی جب اخلاق بزدار صاحب نے صحافیوں کے خلاف پروپیگنڈا شروع کر دیا. تو اندازہ ہوا کہ شاید بزدار صاحبان کا ان کے سر پہ ہاتھ ہے، جس کی وجہ سے یہ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. آج کے اخبار میں بھی خبر لگی ہے، یہی جو انہوں نے پروپیگنڈا کیا نا اخلاق بزدار صاحب نے، اس کے خلاف بھی آج خبریں لگائی ہمارے دوستوں نے، محمد فیض بھٹی نے، غضنفر چند نے، چودھری شکیل نے، فیاض کھوسا نے، ڈاکٹر مصطفیٰ بڈانی نے، انہوں نے خبریں لگائی کے خلاف کہ بھئی یہ بندہ جو ہے نا اب صحافیوں کے کردار کشی پہ آ گیا. یار بات یہ ہے، اگر صحافی، یا آج میں اگر کہہ رہا ہوں
کہ بھئی آپ کے پاس ہمارے پاس پروف ہے, ہمارے پاس وہ ڈبی ہیں جو آپ کے دفتر میں موجود ہیں, آپ اس کو سیل کر رہے ہو, تو کیا آپ میرے اوپر بھی پرچہ کرا دو گے, میرے اوپر بھی کیس کر دو گے, یا مجھے کسی اور کیس میں ڈال دو گے؟ تو اللہ کے بندے, ہم لوگ صحافی ہیں, ایک صحافی کی حیثیت سے میرا فرض ہے, اگر ایک پولیس والا اپنا فرض پورا نہیں کر رہا تو میرا فرض ہے میں اس کو لوگوں کو بتاؤں کہ اس نے اپنا فرض پورا نہیں کیا. اگر ایک بی ایم پی والا اپنا فرض پورا نہیں کر رہا تو میرا فرض ہے میں تو یار اپنا فرض پورا کروں ایک صحافی کی حیثیت سے. میں تو بتاؤں لوگوں کہ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے, ڈیزل آ رہا ہے, سامان آ رہا ہے, دھڑا دھڑ سامان آ رہا ہے, دھڑا دھڑ آ رہا ہے سامان, کوئی روکنے والا نہیں ہے. میں تو کہتا ہوں یہ جو ڈیزل اور یہ جو غیر ملکی سامان آ رہا ہے اس کو روکنے کی ضرورت ہماری لوکل انتظامیہ میں نہیں ہے. ان لوگوں کے ہاتھ اتنے اونچے ہیں, اتنے بڑے ہوئے ہیں, اتنے مضبوط ہیں کہ یہاں پہ تو یہ لوگ ایک دن کے اندر ہی اپنے پی اے صاحب کا ٹرانسفر کرا دیتے ہیں. مطلب آپ دیکھیں کہ بارڈر ملٹری پولیس سے کراس ہو کے سامان آ رہا ہے مگر کوئی بی ایم پی والوں سے پوچھنے والا نہیں ہے کہ یار آپ لوگ یہ سامان کیوں لے کر آ رہے ہو, یہاں پہ یہ سامان کس طرح آ رہا ہے. ہم پکڑے جاتے ہیں, اگر 1000 ٹرک گزرا ہے تو بیچ میں 2 پکڑ لیے, ان کا فرض بھی پورا ہو گیا کہ جی ہم نے 2 ٹرک پکڑ لیے, فرض پورا کر لیا. لیکن وہ جو 998 ٹرک گزار دیے وہ جیب میں. بہرحال ہمارا جو آج کا ایشو تھا وہ صرف یہی ہے کہ بارڈر ملٹری پولیس بی ایم پی کے ایریے سے جو ٹرک آتے ہیں ان میں جو غیر قانونی سامان ہوتا ہے وہ آتا ہے, اس کو خدا نہ روکے. ہمارے انسانوں کے لیے جو یہ جو جنسی ادویات آ رہی ہیں, یہ جو جنسی ادویات ہمارے پولیس لائن کے جو آفیسر ہیں نجیب اللہ کسرانی صاحب کی ان کی جو دفتر میں موجود ہے, جو کہ ہمارے صحافیوں نے باقاعدہ اخبار میں خبریں لگائی ہے کہ یار یہ لوگ یہ جو جنسی ادویات ہے یہ بیچ رہے ہیں, خدا نہ اس کو روکیں. افسران بالا ان کو روکیں, اپنے اختیارات کو استعمال کریں. کیوں نہیں ٹرانسفر ہوتا ایک شخص کا جو 3 سال سے ایک سیٹ پر براجمان ہے, پولیس لائن آفیسر ہے. میری ان سے کوئی ملاقات نہیں ہے, میری ان سے کوئی دوستی, کوئی تعلق, کوئی دشمنی نہیں ہے, لیکن میری ان سے سب سے بڑی دشمنی یہ ہے کہ میں ایک صحافی ہوں. میرا کام ہے کہ برائی کو روکنا. اگر ایسا کچھ ہو رہا ہے تو خدا نہ اس کو روکا جائے. ہمارے صحافی جو اخباروں میں خبریں لگا رہے ہیں, کیوں لگا رہے ہیں یار, کچھ ہے تو لگا رہے ہیں. آپ دیکھیں ایرانی ڈیزل جو دال بدین سے 35 روپے لیٹر شروع ہو کے ہمارے ہاں آ کر 105 روپے لیٹر میں فروخت ہو رہا ہے, آخر اس کے یہاں آنے تک ظاہر ہے 30 35 40 50 روپیہ اور بھی پر لیٹر خرچہ ہوتا ہوگا. آخر وہ کیسے پہنچ رہا ہے؟ ایک ٹرک ہے, کوئی سوئی تو نہیں ہے نا کہ انسان نے اپنے کالر کے ساتھ لگائی اور لے کے آ گیا. وہ ایک مجھے لطیفہ یاد آ گیا کہ ایسے ہی بارڈر سے ایک آدمی روزانہ سائیکل کے اوپر ایک بوری لے کر آتا تھا, تو وہ پولیس والے جو بارڈر پہ کھڑے تھے وہ اس کی بوری کو چیک کرتے کہ یار یہ سمگلنگ کر رہا ہے. اس کی بوری کو چیک کرتے, ساری خالی کرتے, اس میں ریت ہوتی, کہتے یار ریت تو سمگل ہوتی نہیں ہے. خیر وہ بندہ چلتا رہا, کئی مہینے اس نے یہ کاروبار کیا. اس کے بعد آخر وہ بندہ بھی تھک گیا, کام تھوڑا کیا اس نے, تو ایک آفیسر نے اسے پوچھا یار تو یہ بتا, ہمیں پتا ہے تو روزانہ وہاں سے سمگلنگ کر کے کچھ نہ کچھ لے کے آ رہا ہے, تو یہ بتا ہمیں کہ تو سمگل کیا کرتا تھا, تیری بوری تو ساری خالی ہوتی تھی. تو اس نے بتایا کہ میں وہ جو سائیکل ہے وہ سمگل کر کے لاتا تھا, غیر ملکی سائیکل بھیجتا تھا. تو ہمارے ہاں بھی ایسا ہے, بڑے بڑے ٹرالے اور ٹرک آ رہے ہیں, ان کے نیچے بڑے خوبصورتی کے ساتھ ٹینک بنے ہوئے ہیں جن میں 6-6 ہزار لیٹر ڈیزل یا پیٹرول سمگل ہو رہا ہے. ٹرکوں کے بیچ میں گریزی والے خانے بنے ہوئے ہیں, ان کی بناوٹ میں ہے. میں نے آج سے کچھ 4-5 سال پہلے ایک ٹرک پکڑوایا تھا روئی ٹی وی کے دور میں. اس ٹرک کے جو فریم تھا نا, اس فریم کے اندر ڈبل خانے بنے ہوئے تھے, اس میں وہ مختلف چیزیں, منشیات, اسلحہ اور دیگر جو چیزیں بھی باہر سے آتی ہے سب وہ لے کر آتے تھے, اور وہ بکتا تھا. یہاں پہ کسی کو پتہ بھی نہیں ہوتا تھا. آپ دیکھیں نا, یہ چھوٹی گاڑیاں آ رہی ہیں, چھوٹی گاڑیاں آ رہی ہیں, ان کے نیچے بھی ٹینکیاں بنی ہیں, ان کی پچھلی سیٹیں ختم کر دی گئی, وہاں پہ ٹینکی بنا دی گئی جس میں
تقریباً 3000 لیٹر جو ہے نا ڈیزل یا پیٹرول آ جاتا ہے، وہ گاڑی اس کو لے کے آ رہے ہیں، کوئی اس کو چیک نہیں کرتا۔ مطلب آپ یہ دیکھیں کہ اتنی یہاں پہ کرپشن ہو رہی ہے بی این پی کے ایریے میں، لیکن ہمارے جو افسران ہیں وہ سب اچھا ایگریٹ لگا رہے ہیں۔ وہ اللہ کے بندے اگر سب اچھا ہے تو یہ آگاہ سے رہے، ڈیرہ غازی خان کی قیمتی گاڑیاں آخر ان کے انجن کیوں تباہ ہو گئے ہیں؟ آپ دیکھیں ڈیرہ غازی خان کے پیٹرول پمپ میں 80% میں کہہ رہا ہوں کہ ایرانی ڈیزل سیل ہوتا ہے، بک رہا ہے، سارے عام ٹینکر آتے ہیں، ان سے اترتا ہے، بھرا جاتا ہے، لیکن کچھ بھی نہیں، ہر چیز چل رہی ہے۔ آخر اس کو ہم لوگ کیوں نہیں روک سکتے؟ اور یہی نجیب اللہ کسرانی صاحب اگر یہ دوائی بیچ رہے ہیں، ہمارے دوستوں نے تو باقاعدہ ثبوت دیے ہیں کہ یار یہ دوائی سیل کر رہے ہیں، سیکسول میڈیسن ہے، ملٹی وٹامن ہے، جو کہ پاکستان میں ممنوع ہے، وہاں سے غیر قانونی طریقے، اگر وہ یہ سیل کر رہے ہیں، انہیں کہ خدا کا واسطہ ہے اگر یہ میڈیسن یوز کرنے سے کسی کا بلڈ پریشر شوٹ کرتا ہے، اس کے دماغ کی رگیں پھٹ جاتی ہیں، تو تم 2 4 6 ہزار 10 ہزار لاکھ روپیہ کما کے کیا کرو گے؟ ایک زندگی چلی جائے گی۔ اگر نہیں بیچ رہے تو یار اپنے دفتر میں وہ اپنے ڈبے کیوں رکھے ہوئے؟ اگر آپ کہتے ہو کہ جی ٹرک سے آگے میں نے اتارے ہیں، اگر ٹرک سے اتارے ہیں تو کسٹم کے آفس میں دو، آپ تھانے میں جا کے دو، تھانہ سخی سرور میں جا کے دو آپ کہ یار یہ سامان میں نے اتارا ہے، یہ نان کسٹم تھا، میں نے اتارا ہے، میں جمع کر رہا ہوں۔ اس کو لے کے اپنے دفتر میں رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ ٹھیک ہے، اپنے کچھ دوستوں پہ آپ مہربان ہیں، ان کو دیں، خفیہ طریقے سے دیں تاکہ آپ کے دوست آپ سے خوش رہیں۔ بہرحال میں تو ایک ہی بات کہوں گا کہ بارڈر ملٹری پولیس اگر ٹھیک ہو جائے تو کوئی وجہ نہیں ہے ہمارے پنجاب میں نہ تو اسلحہ آئے گا، نہ منشیات آئے گی، نہ ہی کوئی ناجائز چیز اسمگل کی ہوئی آئے گی۔ اس میں یہی ہے کہ افسران بالا، میں مانتا ہوں ہمارے ڈیرہ غازی خان ضلع کی لیول پہ جو افسران ہیں وہ بیچارے مجبور ہیں، وہ اس پہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، کتنوں کو روکیں گے؟ یہ بہت بڑا ایک مافیا ہے جو چمن سے چل کے ڈیرہ غازی خان، لاہور، کراچی، ان تمام ایریوں میں جا رہا ہے۔ ہمارے پنجاب میں بھی اس طرف سے نکل رہا ہے، ہمارے یہاں سے موٹر سائیکلیں چوری ہو رہی ہیں، سیدھی ادھر جا رہی ہیں، وہاں جا کر 2 گھنٹے کے بعد اس کے نمبر ٹیمپر ہو کے واپس آ جاتی ہیں، یہاں پہ بک جاتی ہیں۔ ہماری گاڑیوں کے انجن وہاں سے آ رہے ہیں، ہمارے سپیئر پارٹس تمام وہاں سے آ رہے ہیں۔ بہرحال ہمارا جو آج کا ایشو تھا وہ تو صرف اتنا سا تھا کہ گزشتہ 8-10 دنوں سے ہمارے اخباروں میں خبر گشت کر رہی ہے کہ پی ایم پی کے جو پولیس لائن آفیسر ہیں، جو لائن آفیسر ہیں، ان کے کمرے سے کوئی میڈیسن، ملٹی وٹامن، سیکس جنسنگ میڈیسن جو ہے نا ان کے کمرے سے تھی یا کوئی سیل کر رہے ہیں۔ ہمارے بہت پیارے دوست ہیں سینئر صحافی منظور خان لغاری، انہوں نے اس خبر کو بریک کیا، جس کے بعد ان کے خلاف بھی کچھ لوگ ہوئے۔ چودھری شکیل میرے بہت پیارا دوست، میرا بھائی، اس نے فیاض کھوسا ہمارا چھوٹے بھائیوں کی طرح ہے، ڈاکٹر مصطفیٰ بدانی بہت خوبصورت، بہت سینئر صحافی، بہت اچھا لکھنے والا شخص ہے، فیض بھٹی ہمارے بہت اچھے جو ہیں صحافی ہیں، غضنفر چند وہ بھی بہت اچھے صحافی ہیں، ان لوگوں نے لکھا۔ لیکن یہ دیکھیں کہ وزیر اعلیٰ کا جو سوشل میڈیا کا ایڈوائزر ہے اخلاق بزدار، اس نے ہم صحافیوں کے خلاف ہی سوشل میڈیا پہ پوسٹیں ڈالنا شروع کر دی۔ آخر ایسا کیوں ہے؟ آخر ایک شخص جب ایک علاقے کے تمام آفیسر تبدیل ہوتے ہیں تو اس ایک شخص کو تبدیل کیوں نہیں کیا جاتا جس کے خلاف اس کے ہی انڈر کام کرنے والے لوگوں نے درخواستیں دے دی ہیں کہ جناب ہمیں آپ ریٹائر کر دو، وقت سے پہلے ریٹائرمنٹ دے دو، ہم اس کے ساتھ کام نہیں کر سکتے۔ آخر ان لوگوں نے درخواستیں کیوں دی؟ بہرحال میں پھر بھی اپنی انتظامیہ کے سامنے ایک ریکویسٹ کروں گا کہ خدا را ان چیزوں کے بارے میں سوچے۔ ہمارا صحافی کبھی غلط نہیں کہتا، ہمارا صحافی کبھی جھوٹ نہیں بولتا، اور بالکل حق پر مبنی بات لکھتا ہے، اور جو وہ لکھتا ہے اگر اس کی تحقیق کی جائے تو ثابت ہو جائے گا کہ اس نے اصل سب کچھ حقائق پر مبنی لکھا ہے۔ لیکن اس پہ تحقیق کیے بغیر صحافی کے اوپر الزام لگا کر اس کیس کو ختم کر دینا اچھا نہیں ہے۔ دوستوں سے اجازت لوں گا،
आप लोगों का बहुत कीमती वक्त लिया। अल्लाह हाफ़िज़।